बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ लम्हात कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो मुजव्विज़ा या मुबैना या हतमन, अब जो भी नाम दे दें, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है, आईनी तरामीम है, इस हवाले से पहला तफसीली इंटरव्यू दिया है, पहली तफसीली इस हवाले से बात की है और बहुत सारी इसमें उन्होंने बातें की हैं बहुत अहम। हम आगाज में चाहते हैं कि बगैर किसी तमहीद के इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें और हुकूमत के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है यानी कि वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब को हमने सवाल ज़हमत दी है कि वो हमारे साथ मौजूद हों। अता तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बदामी साहब बहुत शुक्रिया मौका देने का जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं जरा हम शॉर्ट्स भी चला देंगे लेकिन मैं क्विकली जरा सीधा बातों पे, एक तो बिलावल साहब वो कहते हैं कि ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मौलाना साहब इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो खाली पीपल्स पार्टी से बातचीत हो रही है। वो तो फिर मालूम हुआ कि मौलाना साहब ही नहीं माने, तो मतलब इसका मतलब ये कि ये गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाई सही। देखिए, पहली बात ये है कि मौलाना साहब के साथ एक कांस्टेंट एंगेजमेंट जो है वो जारी थी और उस पे वजीर आजम साहब की अपने डेलीगेशन के समेत 2 मुलाकातें मौलाना के साथ हुई और मौलाना साहब हमारी इत्तेहादी रहे हैं, वो बहुत लायक एहतराम है हमारे लिए। तो देखिए, दोनों मीटिंग्स में हमें तो कोई अबहाम नजर नहीं आया और इनफैक्ट मौलाना के साथ जितनी बातचीत हुई वो बड़ी मुस्बत अंदाज में हुई और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी, मगर फिर भी अगर इसमें मजीद मशावरत दरकार है तो हुकूमत का तो इस पे यही मौकफ है कि हम मजीद मशावरत का जो दायरा कार है उसको वसी भी करेंगे और मजीद इस पे मशावरत भी करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जब आईनी तरमीम होती है और ये बहुत बड़ा एक तारीखी मोड़ है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर, तो इस पे मजीद मशावरत हो जाए, मजीद इसके ऊपर बातचीत हो जाए, सियासी जमातों के माबैन मजीद नशिस्तें हो जाएं, स्पेशल कमेटी की मजीद मीटिंग हो जाए, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। सो यानी इस हद तक वो ठीक कह रहे हैं कि चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि इवन यू आर अंडर द इंप्रेशन कि मौलाना साहब कन्विंस हैं, इसलिए आपने पीपल्स पार्टी को भी ये कम्युनिकेट किया था कि जी मौलाना साहब ऑन बोर्ड है और कन्विंस है। एम आई राइट? जी, हमें तो टोटली बिल्कुल बिलावल साहब की बात पे बहुत वजन है। बिलावल साहब ने अपनी भी जो मौलाना से मुलाकातें हैं उसमें ये नतीजा अखज़ किया और हमारी भी मुलाकातों से हमें यही जो है वो इम्प्रेशन मिला। मगर जैसे मैंने कहा कि इसमें मजीद ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और हमेशा मजीद मशावरत की गुंजाइश मौजूद रहती है। बट वो तो मिनिस्टर साहब वो तो कहते रहे कि हमारे पास तो मुसव्विदा ही नहीं है, इत्तेफाक क्या करते हैं, दिखाएं तो सही कि किस चीज पे इत्तेफाक करना है, मुसव्विदा ही नहीं दिया। देखिए, मैं कामरान मुर्तजा साहब जो उनके लीगल काउंसिल हैं जी, उनके पास मुकम्मल तौर पे वो मुसव्विदा मौजूद था और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इस पे लॉ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पे, क्योंकि देखिए ये मुसव्विदा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये मुसव्विदा लॉ मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने तैयार किया था और लॉ मिनिस्टर सिर्फ, देखिए वो लॉ मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और आसमा जहांगीर साहिबा का एक ग्रुप था बार पॉलिटिक्स में जिसके वो बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं। और देखिए, तमाम बार्स ने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी दोनों सियासी जमातों ने ये मुतालबा रखा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, बार काउंसिल ने हमेशा रखा, तो लॉ मिनिस्टर से बेहतर आदमी नहीं था इसको ड्राफ्ट करने के लिए। ये जो इंप्रेशन बार बार दिया जा रहा है ना, पता नहीं ड्राफ्ट कहां से आया, ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है, मुसव्वदा कहां तैयार हुआ, हुकूमत के पास भी नहीं था। मैं कैटेगोरिकली इसको रद्द करता हूं, इसकी तरदीद करता हूं और मजम्मत करता हूं कि ये जब लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने मुसव्वदा बनाया है तो ये इंप्रेशन देना कि ये कहीं और से आया, ये बिल्कुल इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है। जब ये कह रहे थे कि जी मुझे मिल गया है लॉ मिनिस्टर साहब, इसका क्या मतलब था? क्योंकि लोगों ने कहा भाईजान आपने तो बनाना था, आप कह रहे हैं मुझे मिल गया। नहीं, देखिए, लॉ मिनिस्टर के जो ड्राफ्ट्समैन थे, जो लीगल टीम थी, जब फाइनल ड्राफ्ट इन्होंने तो हिदायत जारी करनी थी, जब फाइनल ड्राफ्ट उनको मिल गया तो उन्होंने कहा जी फाइनल ड्राफ्ट मेरे पास आ गया है और मैं अब आगे शेयर कर रहा हूं। तो वो ऑब्वियसली सारा दिन बैठ के वो खुद ड्राफ्ट तो नहीं करते, वो उसको बनवाने में उसका उनकी पूरी टीम की एक इन्वॉल्वमेंट थी। उसमें अटॉर्नी जनरल का भी रोल जो है वो भी गलत होगा अगर मैं कहूं कि नहीं था, वो अटॉर्नी जनरल साहब बाकायदा उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि मुसव्वदा नहीं दिया गया किसी को भी, मुसव्वदा जो था। यू वर सरप्राइज सर जब गफूर हैदरी साहब ने कहा कि जी मुसव्वदा नहीं मिला, यू वर सरप्राइज? देखिए, गफूर हैदरी साहब का मैं क्लियर कर दूं, वो चाइना से आए थे उसी दिन सुबह, राइट। हो सकता है गफूर हैदरी साहब को मुसव्वदा ना मिला हो, मैं बिल्कुल इस पे नहीं जाऊंगा, मगर मौलाना साहब की टीम के पास
مسودہ موجود تھا، غفور حیدری صاحب کو انہوں نے شیئر نہ کیا ہو تو یہ بہتر مولانا اور ان کی ٹیم بتا سکتی ہے، مگر کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اعظم نذیر ترڑ صاحب کی، بلاول صاحب کی باقاعدہ کلاز بائی کلاز اس پہ ریڈنگ ہوئی تھی، تو یہ امپریشن درست نہیں ہے، اور غفور حیدری صاحب سے شاید ان کی اپنی جماعت نے شیئر نہیں کیا، وہ اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ ظاہر ان کی جماعت کا معاملہ ہے، وہ تو بلاول صاحب نے یہ بھی کہا جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے کچھ شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ؟ بالکل میرے خیال سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابہام ہے، وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو بنتا ہوگا وہی ہوگا، مگر میں بلاول صاحب کی اس بات کو میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا، انہوں نے درست کہا ہوگا۔ میں سوال کو تھوڑا اور معصومانہ کر دیتا ہوں، 26 اکتوبر 2024 کو منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے؟ جی بالکل، فی الحال تو یہی نظر آتا ہے، اور بالکل مجھے اس میں کوئی فی الحال تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کو میں نیگیٹ کر سکوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل بلاول صاحب نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ عطا بھائی انہوں نے فی الحال کا لفظ نہیں لگایا تھا، وہ جو آپ نے معصومانہ فی الحال میرا قطعاً اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ بالکل قانون کے مطابق، آئین کے مطابق یہ بالکل درست بات ہے۔ اوکے، اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو آئینی عدالت ہو اس کے سربراہ، اس کے چیف جسٹس بن جائیں فائز عیسیٰ صاحب، یا فی الحال اس کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے اس پہ نہ تو کوئی مشاورت ہوئی نہ بات چیت ہوئی کہ آئینی عدالت کو کون ہیڈ کرے گا، وہ جب وقت آئے گا تو آبویسلی اس کے اسٹرکچر کے مطابق اس پہ بات چیت ہوگی، مگر ابھی تک یہ اس پہ کوئی نہ مشاورت ہوئی نہ بات چیت ہوئی ہے۔ اور سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اگین ہم شارٹ باقاعدہ چلا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان واٹ ایور ورڈز کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے شاید ایک آپ لوگوں کی طرف سے تھی خواہش کہ وہ ملٹری انسٹالیشنز والوں کو بھی اس میں لے آیا جائے اس ترمیم میں کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکے، لیکن پیپلز پارٹی ایسی کوئی چیز کو سپورٹ نہیں کر پائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی اور سیلینٹ فیچرز آئینی ترامیم کے تھے وہ ایکسس ٹو جسٹس، انصاف کی سستی فراہمی اور انصاف کی جلد فراہمی کے حوالے سے تھے۔ باقی جو معاملات ہیں اس پہ جتنی بھی ڈسکشن ہوئی فوکس انہی چیزوں کے اوپر رہا، مگر مزید ڈسکشن ہوگی تو چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی مزید، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک میرا بھی یہ سوال ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو ابھی تک ان کے کیسز کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا؟ اگر واشنگٹن کے اندر کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والے 2 مہینے میں ٹرائی ہو کے سزائیں ہو سکتی ہیں، اسپیکر کی چیئر پہ پاؤں رکھ کے بیٹھنے والے کو 14 سال سزا ہوئی، لندن میں جو رائٹس ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں، ان کو کیسے کردار تک پہنچایا گیا۔ دیکھیے بدامی صاحب پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں، ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے کہ 10 سال 12 سال 20 سال کیس چلتے ہیں، 8 سال بندہ قید کاٹ کے آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میری اپیل تو ابھی پینڈنگ ہے، مگر وکیل صاحب بہت شکریہ میری اپیل پرسو نہ کیجیے گا، میں سزا کاٹ آیا ہوں، اب اگر میں بے گناہ ثابت ہوا تو وہ 8 سال زندگی کے جو ہے وہ میں قیامت والے دن جج صاحب سے وصول کر لوں گا۔ اب ایک معاملہ یہ ہے، پھر یہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ اتنی بلیٹنٹ ایویڈنس ہے، اتنی کھلی ایویڈنس ہے اٹیکس کی، وہ کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی آپ اسپین دیکھ لیں، آپ جرمنی دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ موجود ہے، پورے یورپ کے اندر موجود ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا پورا سٹرکچر موجود ہے، اور اس کے تحت وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہوتے ہیں، سول اور کرمنل کے کورٹس الگ ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہاں پہ ایکسس ٹو جسٹس بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بس سر آخری کوشچن عطا طالر صاحب، میں آپ کو مزید حیران کروں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے کلیئر ایویڈنس کے باوجود بھی کچھ کیوں نہیں ہوا، کوئی اور نہیں بلکہ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، اگین ہمارے آج کے انٹرویو میں کہا انہوں نے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کے پاس خان صاحب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کا کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے۔ آپ بلاول صاحب کو کنونس نہیں کر پائے ابھی تک، وہ ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کنونس کرنے کی بات ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کورٹس کے اندر پیش کرے، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیو انوالومنٹ کرتی ہے، نہ یہ شہزاد اکبر کا دور ہے کہ جہاں پرائم منسٹر ہاؤس بتائے کہ کون سی پروسیکیوشن کیسے چلنی ہے۔ یہ پرائم منسٹر تو پروسیکیوشن کی میٹنگ نہیں لیتے، یہ تو نہیں کہتے کہ اس پہ اتنی چرچ ڈال دو، اتنی ہیروئن ڈال دو، اس کو بند کر دو، اس کی بہن بیٹی کے خلاف یہ کیس بنا دو۔ تو یہاں پہ تو ایسا سسٹم نہیں ہے۔
ادھر ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو پروسیکیوشن ہے اور وہ صوبائی حکومتوں کی پروسیکیوشن ہے جو کیسز کو چلاتی ہے بڑا افیکٹولی چلا رہی ہے، مگر جج صاحبان اس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکے؟ اور کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کے کیس میں ہی سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے؟ اب جب سپریم کورٹ ایک کیس کا نوٹس لے لے اس کے بعد مجھے بتائیے کوئی سیشن جج کس طریقے سے وہ جلدی فیصلہ کرے گا؟ اس میں 5-6 ماہ تو سپریم کورٹ میں لگ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن میں بڑی ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے اور ان کیسز کو ٹرائی ہونا چاہیے تھا، مگر جوڈیشل سائیڈ پہ ان کو بہت تاخیر کا شکار کیا گیا ہے جو کہ بدقسمتی ہے. ان کا فیصلہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا، ورنہ تو یہ اگلے 15-20 سال بھی ڈیسائیڈ ہوتے نظر نہیں آتے اگر اس میں اسی طرح کی جوڈیشل انٹرونشن رہی. سر فائنل کامنٹ آن لائٹر سائڈ، ناٹ ان لیگل کیپیسٹی یا کوئی وہ نہیں قانونی بندش کے طور پہ نہیں، ویسے آپ بلاول صاحب ظاہر ہے اہم جماعت ہے آپ کی، تو ان کو کم از کم ان کو تو بٹھا کے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سر یہ ہے ڈائریکٹلی انوالو ہے نا؟ نہیں دیکھیے، بلاول صاحب نے اس دن جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹویٹ تھی جیل سے دی گئی یا جیسے بھی دی گئی، اس پہ بڑا کھل کے کامنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اس طرح ٹینٹ کرتے ہیں. تو 9 مئی کے حوالے سے بھی آئی تھنک اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے بلاول صاحب سے بھی، بٹ بلاول صاحب ایک بڑے دانشمند، بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑا مثبت کردار اس میں ادا کیا ہے اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں گے. اور 9 مئی کے حوالے سے تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ مزید جو ہے ان سے بھی بات چیت ضرور ہوگی. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. انفارمیشن منسٹر عطا اللہ ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا یہ رسپانس لے لیں اور باقی ذرا تفصیل سے بات ہم ذرا اپنے مہمانوں سے کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل. فیڈرل اسپوکس پرسن آن لیگل افیئرس، جن سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے سب پہ، جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. عقیل صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. مولانا صاحب کی جماعت بہت اہم ہے. ہمارے ہردل عزیز سیکرٹری جنرل جے یو آئی فی سندھ مولانا صاحب کے بہت قریب ہیں. جناب راشد سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ہردل عزیز سینئر رہنما پی ٹی آئی کے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اور محمد مالک صاحب آف کورس نیڈس انٹروڈکشن، اے آر وائی نیوز میں حال ہی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. عقیل صاحب میں یہ آپ سے معصومانہ سوال کرنے سے پہلے ذرا آپ یہ سنیے کہ بلاول صاحب نے مولانا صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ ہی واز انڈر دی امپریشن کہ مولانا صاحب از آلریڈی آن بورڈ. ذرا پہلے یہ سنیے گا اور پھر میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں. دکھائیے گا جی بلاول صاحب نے مولانا صاحب سے کیا کہا. ایک تو یہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ جو حکومت کی ڈرافٹ میں ہوا وہ اس کانٹیکس میں ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ مولانا صاحب آلریڈی آن بورڈ ہے اور حکومت ریڈی آن بورڈ ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی منانے کی دیر تھی. اس پروسیس میں جی بالکل ہم نے اپنی کوئی باتیں حکومت سے منوائے اور ہم نے حکومت سے کوئی باتیں بھی مانے تھے. سو وہ آواز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے، مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہے، ہر پیپلز پارٹی کی ہاں کی دیر ہے. وہ تو پھر پتہ لگا کہ تو عقیل صاحب اینڈ آئی ریمبر آپ ابھی تھوڑے دن پہلے تو اے آر وائی پہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ بڑا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ مستقبل کے اتحادی ہیں مولانا صاحب. تو وہ تو اتحادی تو کجا، وہ تو انہوں نے تو سارا آپ کا پروگرام ہی جاری نہیں رہا اس کے آئینی ترمیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں، ایک تو عطا صاحب کو ابھی آپ نے لیا اور فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے بالکل آپ کو بتایا. ہمیں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ان کو شاید یہ امپریشن جا رہا ہے یا کوئی ایسا تاثر جا رہا ہے. اگر جا رہا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو کلیئر کرتے. یہ کبھی بھی مس کمیونیکیشن نہ تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا یا گیٹنگ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والی کوئی ایسی بات یا ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے گیپ والی جو بات. ہم نے بالکل وقتاً فوقتاً جو ہے ملاقاتیں بھی ہوئیں پیپلز پارٹی کی، آپ کو بالکل پتہ ہے، ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئیں، ابھی عطا صاحب نے بھی آپ کو بتایا، یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. تو اب یہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید ہیڈ ون امپریشن اور ہمارا امپریشن کچھ اور تھا. سو یہ تمام تر چیزیں برکیف آئی تھنک کامن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ پہلے بھی کر رہا تھا. اگر نہ کرتا تو پھر تارڑ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایون وی ور انڈر دی امپریشن کہ نتھنگ از رانگ ود مولانا صاحب. وہ پھر بعد میں مولانا صاحب نے ٹائم مانگ لیا تو ٹھیک ہے، مانگ لیا تو ان کی مرضی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو خود یہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو ڈرافٹ ملا اور یہ شکوار جائزہ لیا گیا، واضح طور پہ پوری بریفنگ دی. ہاں جی ہاں، عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکوار جائزہ لیا کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پورے ڈرافٹ کا.
جی بالکل پراپر ان کو جو ہے ایک بریفنگ دی گئی تھی, کئی ملاقاتیں ہوئیں. آپ کو پتا ہے کہ لا منسٹر صاحب خود گئے, مولانا صاحب کو خود انہوں نے بریف کیا اور بتایا کہ یہ تمام تر اس کے خد و خال ہیں, یہ تمام تر جو پہرائے ہیں, 3-4 آپشنز جو ہیں یہ اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں, جو اس میں چینجنگ ہونی ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم انٹروڈیوس کرانا جا رہے ہیں. اب ساری تمام تر پارٹیز اس بات پہ تو متحد ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈز ہونے چاہیے. آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی روح سے دیکھ لیں, آپ اے پی سی کا دیکھ لیں کہ آل پارٹی کانفرنس جب ہوئی تھی اس کے بعد تمام کے دستخط بھی موجود ہیں. اب یہ تھوڑی بہت نوک پلک جو ہے اس کی درست کرنا یا اس میں آراء آنا یا سجیشن آنا ظاہری بات ہے, یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس ہم اٹین کریں اس تمام تر چیز میں, اور تمام لوگوں کو, جس طرح آج بلاول صاحب نے بات کی, میں نے بالکل سنا آپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایک بہتر براڈر کنسنسس جس طرح 18ویں ترمیم کا ہوا تھا, ہمارا بھی مطلب وہی ہے اور مقصد وہی ہے کہ ایک براڈر کنسنسس سے ہی یہ تمام تر چیز کو اچیو کیا جائے, تاکہ کل کو کوئی جماعت اس بات پہ انگلی نہ اٹھائے اور یہ نہ کہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا یا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, فیر انف. تو یہ راشد سمرو صاحب پھر آپ ہی بتا دیں. دیکھیے ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں آن ایئر کا, انہوں نے کہ آپ نے بھی سن لیا کہ ہمیں یہ تاثر تھا کہ مولانا صاحب اور گورنمنٹ تو آن بورڈ ہے. حکومت کے وزیر اطلاعات اور یہاں عقیل صاحب بھی تشریف فرمائے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ صاحب کے الفاظ کہ ایون ہم بھی اسی امپریشن میں تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ سب بات ہو گئی ہے, اور بلاول صاحب کو اگر یہ تاثر تھا تو ٹھیک تاثر تھا. پھر کیا ہو گیا اچانک, کیا آپ نے آخر میں ریڈ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارا ہے, کیا کیا ہے راشد بھائی؟ میرے بھائی سب سے پہلے تو بڑی دیر کر دی, مہربان آتے آتے میں معافی. راشد بھائی آپ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں, آپ یہ بڑا آپ کا ہے. نہیں آپ سے تو میری محبت ہے, آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بھی سمجھا تھا کچھ لوگوں کی طرح کہ جے یو آئی اب قصہ پاری نہ ہے, لیکن اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جے یو آئی کے بغیر ریاست اور سیاست کا تصور ممکن نہیں ہے. وسیم بھائی مان لے, جے یو آئی ورنہ پوری دیکھ خراب ہو جائے گی. صحیح ہے, میں نے کب کہا کہ بولے میں نے بڑے احترام کے ساتھ عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں, میرے ذاتی دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات بھی ہیں, لیکن میں ان کی بات سے ایگری نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر 40 قوانین میں ترامیم لا رہے تھے, 40 امینڈمنٹ لا رہے تھے, اور آپ نے شیئر کی تھی ایک امینڈمنٹ, اور پھر آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ غفور حیدری صاحب کو معلوم نہیں تھا. غفور حیدری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس کو کیسے معلوم نہیں تھا؟ آپ چھپا رہے تھے, اپنی کابینہ سے چھپا رہے تھے, چائنا سے آئے تھے, اس وقت آئے تھے نا, بیرون ملک سے آئے تھے غفور حیدری صاحب. وہ آپ کی پارٹی کے نام کا بندے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب سے شکوار بات ہوئی ہے, نام لے کر کہہ رہے ہیں. میں بھی نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ ایک امینڈمنٹ جے یو آئی سے شیئر کی گئی تھی, 39 امینڈمنٹ چھپائی گئی تھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب جب مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے جو باتیں کی, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے جو باتیں کی, جن باتوں کا علم بلاول صاحب کو تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نہیں تھا, جن باتوں کا علم نذیر تارڑ صاحب کو تھا بلاول صاحب کو خود نہیں تھا. حالت یہ تھی کہ جب مولانا صاحب اسمبلی میں گئے ہیں, کمیٹی میں بیٹھے ہیں, وہاں بات کی ہے, اس کے بعد پورا کا پورا 40 ترامیم کا مسودہ مولانا صاحب کو دیا گیا ہے, جس میں بلوچستان اسمبلی کی بھی بات تھی, جس میں جو ہے وہ عدالتوں کی بھی بات تھی, نئی آئینی کوڈ کی بھی بات تھی, سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کر پارلیمانی کونسل تک بھی بات تھی. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے کہا کہ جب تک ہمارے ممبران اور پارلیمانی کمیٹی کے ممبران سے پہلے قانونی مشیران اس پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, ہم اس کے ہاں اور نہ میں نہیں جا سکتے. وسیم بادامی صاحب مجھے معاف کیجئے, شاید یہ بات میری حکومتی سائڈز کو بھی تلخ لگے, اپوزیشن کو بھی تلخ لگے. اس معاملے میں حکومت بھی اپنا سوچ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی اپنا سوچ رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ ججز رہیں گے تو اقتدار کو طول ملے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ججز جائیں گے, دوسرے آئیں گے تو خان صاحب جیل سے نکل کر اقتدار کی کرسی تک بیٹھیں گے. یہاں عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. آج بھی اگر قانون کے لیے کوئی سوچ رہا ہے, آئین کے لیے کوئی سوچ رہا ہے, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے کہ بھائی آپ جانے, آپ کا اقتدار جانے, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر آئینی اصلاحات کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر ایکسٹینشن کے لیے آتے ہیں تو ہمارا ووٹ نہیں ہے. تو واضح موقف ہے, ایکسٹینشن پر کوئی ووٹ نہیں ہوگا. واضح موقف ہے کہ عمر کی درازی پہ کوئی ووٹ نہیں ہوگا. آئینی اصلاحات کریں, عدالت کے اندر پینڈنگ کیسوں کو لائیں, عوام کے مسائل حل کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر نہیں تو اپنی کھچڑی خود بنائیں. جے یو آئی پھر کسی کی کروٹ نہیں بیٹھے گی. دو ٹوک آ گیا بھائی, تو اچھا جی.
تو شعیب شاہین صاحب، سر میں معذرت خواہ بھی ہوں، میں اب اس سے پہلے کہ آپ گلا کریں میں آن ایئر ہی پھر معذرت کر لوں نا کہ میں تاخیر سے آ رہا ہوں مالک صاحب سے بھی. تو شعیب شاہین صاحب، اب تک تو مولانا صاحب یعنی اس وقت آپ لوگوں کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، میں اندازہ ہے. یہ الگ بات کہ کل وہ خان صاحب نے کہا تھا پہلے کہ اچھے لگ نہیں رہے مولانا صاحب، آج کل بڑے اچھے ہیں. نہیں ارے میرا تو مطلب تھا کہ ہمیشہ سے اچھے، ان کو آج کل اچھے لگ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں راشد صاحب؟ آج کل کا لفظ آپ نے کیوں لگا دیا؟ تو شیخ صاحب وہ حالانکہ آج کل ہماری خوبصورتی بڑھ گئی ہے، آپ مانے یا پھر ان کا حسن نظر بڑھ گیا پی ٹی آئی والوں کا، یہ اللہ جانے. تو چلو یہ ہو گیا، ہمارے گناہ کم ہو گئے، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا ان کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے. وہ فتوا خان صاحب، شعیب صاحب اگلی ملاقات ہو تو آپ انہیں کہیے گا کہ فتوا واپس لیں تاکہ امت کے گناہ کچھ کم. ویسے ہی بہت گناہوں میں نماز پیچھے پڑھ کے وہ اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر صاحب نے واپس لے لیے. یہ بھی ٹھیک ہے. اب وہ اس میں امام مان لیا ہے. جب وہ تصویر آئی نا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور مقتدی، میں نے کہا یہ نا عشاء کی نماز میں مقتدی تبدیل ہو جائے، وہ عقیل صاحب اور طارڑ صاحب کھڑے ہوئے عشاء کی نماز کے، لیکن وہ فجر کے لیے آ رہے ہیں. اچھا فجر کے لیے آ رہے ہیں. فجر کی نماز مولانا صاحب نے جلدی پڑھ لی، ورنہ وزیر اعظم صاحب فجر کی نماز کے لیے آ رہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو شعیب صاحب، آپ کو یقین ہے کہ آگے بھی مولانا صاحب مرد قلندر، مرد حر، حق کی سیاست اور اصول کی سیاست، یہ سب کچھ اور بہت کچھ پر قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے، اور کوئی ایسی آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دی جائے گی جو مبینہ طور پر جس کا الزام عقیل صاحب کی جماعت پر ہے. دیکھیں اس وقت تو جو بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. ہم نے ان کی امامت میں نماز پڑھ لی تو سب کچھ ایک لحاظ سے وہ چیزیں پچھلی بات ہی ختم ہو گئی. دیکھیں سیاست میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، سیاست میں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ رہی ہیں، ماضی میں بھی رہی ہیں. آج جو سچویشن سے میں سومرو صاحب کی بات سے پہلے جو میرے دونوں معزز صاحبان نے فرمایا ہے میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. سب سے پہلی بات تو مجھے بتائیں، لا منسٹر صاحب نے خود کہا، آج تک اس کی تردید نہیں کی کہ جی مجھے مسودہ مل گیا ہے. اس کی وضاحت مسودہ کس نے بنا کے ان کو دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی لا منسٹر ایک اب آتی رہے بے شک. وہ جی نہیں، وہ کہتے ہیں نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار. اچھا اگر بھائی بات سچی نکلے گی یہ تو اس پہ قائم رہو. تمہیں جس نے بنا کے دیا ہے بھائی، اگر دیکھیں جی ہم 18ویں ترمیم کی طرح جی اس میں بڑا غور و خوض کی ضرورت ہے. اگر غور و خوض کی ضرورت تھی تو ایک گھنٹے کے نوٹس پہ پوری قوم کو ہیجانی کیفیت میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیا وہ حالات تھے؟ خدا نہ خواستہ پاکستان میں جنگ لگ گئی تھی، آگ لگ گئی تھی، آپ نے ایک گھنٹے کے نوٹس پہ جی آ جائیں، ابھی آ جائیں، گھنٹے کے بعد آ جائیں، پھر گھنٹے کے بعد آ جائیں. 10 مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کے اوپر ڈسکشن کے لیے. آج جو یہ تبدیلی کر رہے ہیں، تقریباً جو ہمارے پاس مسودہ بھی 2 قسم کا پہنچا ہے. ایک میں کوئی آرٹیکل 41 کی تبدیلی ہے، دوسرا ہے جس میں 54 کی تبدیلی ہے، کوئی تیسرا بھی ہے کہ جس میں 57 آرٹیکلز بدل رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو آپ تبدیل کر رہے ہیں اور آپ کو 1 گھنٹے کا نوٹس ہے یا 2 گھنٹے کا نوٹس ہے، اور آپ زبردستی آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ جی ہر حال میں ہم یہ کریں گے. اور دیکھیں آج بھی ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. فرض کرتے ہیں مولانا صاحب کے ووٹ بھی پورے کر دیں تو آپ باقی ووٹ کہاں سے پورے کریں گے؟ نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں. اس کا مطلب ہے آپ نے لوٹے بنانے ہیں یا پیسے خرید رہے ہیں یا جو لوگوں کو اٹھانا ہے. آرٹیکل 63A کے مطابق، آج کے آئین کے مطابق اور آج کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جس وقت وہ شخص ووٹ دے گا دیٹ ول ناٹ بی کاؤنٹڈ. اسپیکر اگر کاؤنٹ کرے گا وہ غلط ہوگا. بے شک آرٹیکل 63A کو بھی بدل رہے ہیں، جس وقت وہ ووٹ ڈالے گا وہ نہیں دے سکتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا نہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہے نہ سینٹ کمپلیٹ ہے. مخصوص نشستوں کا آپ نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا اور سینٹ کا ابھی تک آپ نے الیکشن نہیں کرایا. کے پی کا بھی آپ کا الیکشن پینڈنگ ہے. آپ ایک انکمپلیٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے آپ یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے فارم 47 کے مطابق، اور وہ کٹ پتلی بیٹھیں گے اور اسی کرپٹ الیکشن کمیشن کو ایکسٹینشن دیں گے ایک تھرو ریزولوشن. وہ ختم ہو گیا. نہیں سو اب آپ کو راشد صاحب کی بات تو سن کے اطمینان ہو گیا ہوگا نا شعیب صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ایسی کوئی قانون سازی، اور مولانا کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکے گا نا. دیکھیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ مسودہ سامنے لایا گیا یا جو لانے والے تھے وہ انہوں نے صرف قاضی فائزہ نہیں لکھا کہ فیڈرل کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہوں گے، باقی سب کچھ لکھ دیا، نام صرف لکھنا بھول گئے وہ.
اور بات یہ ہے کہ آپ 68 ایئرس تک کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ان کو, اور ان کا تقرر کون کرے گا؟ آپ سپریم کورٹ کو ٹوتھلیس بنا کے ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول سے بھی نیچے لا رہے ہیں. اچھا نوٹڈ, ٹھیک ہے. اور وہ سبارڈینیٹ کر رہے ہیں فیڈرل کورٹ کے. یعنی جو 76 سال ہم نے خواری کر کے محنت کر کے ایک ادارے کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے کوئی کوششیں کی ہیں اور اس کی انڈیپینڈنس کے لیے جدوجہد کی ہے, وکیلوں نے کی, سول سوسائٹی نے کی, لوگوں نے کی, آپ آج مارشل لا سے بھی بدتر صورتحال میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی, گلا کیا کر رہا ہے؟ عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کے لوگوں کو سزا نہیں ہوئی, سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے. وہ بھائی 85% لمیٹیگیشن تو نیچے بیٹھے, سپریم کورٹ میں صرف 2% کیسز ہیں, تو یہ سارے کیسز نیچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات مجھے بتائیں, اچھا ایک بات صرف کر کے 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھائی اگر تمہارے پاس ناقابل تردید شواہد ہے, آج سے 3 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ان کو بلایا, لے آؤ عمران خان کے خلاف. کہتے ہیں جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ویڈیو نہ آڈیو نہ کوئی اور چیز نہیں جی, کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, وہ فیصلہ آپ پڑھ لیں. وہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس تھا تو محمد عباس کے اوپر آپ کو فائرنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, سرگودا کے جو جج ہیں. اگر آپ پاس ایویڈنس تھی تو آپ سب سے پہلے نوٹڈ, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات آ گئی, 16 مہینے سے وہاں سپریم کورٹ میں آ گئی بات. اب میں ذرا اسی بات کو لے کے مالک صاحب ذرا پلیز یہ سنیے کہ بلاول صاحب نے منصور علی. وسیم بھائی, ہاں جی وسیم بھائی, میں اگر مجھے اجازت دیں, میں کافی دیر سے راشد بھائی وہ مالک صاحب سے میری بات ہی نہیں ہو پائی یار, ان سے بات. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلسہ ہے, میں جلسے کو چھوڑ کر اس اسٹیج کے پیچھے کسی جگہ پر آپ سے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ سے ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, ٹھیک ہو گیا راشد صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ, بہت نواز راشد صاحب, بہت شکریہ سر. اچھا مالک صاحب ذرا پلیز یہ سنیے گا, منصور علی شاہ صاحب سے متعلق اور فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق 2 الگ الگ سوالات کے کیا جواب دے رہے ہیں بلاول صاحب, پھر اپنی انٹرپریٹیشن بتائیں ذرا اس کی. دکھائی دیجیے منصور علی شاہ صاحب سے متعلق پوچھا ہے, کیا پوچھا اور کیا جواب دیا انہوں نے. ایز وی اسپیک آپ کو کوئی اس بات میں شک تو نہیں ہے یا ہے کہ 26 اکتوبر 2024 منصور علی شاہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. 26 اکتوبر 2024 کو عہدے کا حلف لے لیں گے. شاید آپ کو بھی دعوت نامہ ہو تو آپ بھی شاید جائیں گے حلف برداری کی تقریب. نہ کوئی وزیر ہوں نہ کسی عہدے پہ ہوں کہ مجھے یہ دعوت. والد محترم تو ہوں گے, شاید میں اپنا والد کو کمپنی کرتے ہوئے سروس پہ جاؤں. اور پھر جب مزید کلیئرٹی کے لیے ہم نے پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آئینی سربراہ کے آئینی عدالت کے سربراہ فائز عیسیٰ صاحب بن جائیں, تو وہ سوال و جواب بھی سنیے مالک صاحب. آپ کو یقین ہے کہ آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو اس کے پہلے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے یا ہو بھی سکتے ہیں؟ میں کوئی پرسن اسپیسیفک ایسے نظام نہیں بنانا چاہتا ہوں جو کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مشاورت کے تھرو کرنا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں اگر یہ مشاورت ایگزیکٹو اور عدالت کے درمیان کیوں نہ ہو. سو مالک صاحب کیا انٹرپریٹیشن ہے آپ کی ان بیانات پہ بلاول صاحب کی؟ دیکھیے جہاں تک یہ اسپیسیفک سوال ہے وسیم, اس پہ تو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہ میں کسی کو رول آؤٹ کر رہا ہوں نہ میں رول ان کر رہا ہوں, اور میوچل ڈیسیژن ہونا چاہیے. لیکن جب جتنی باتیں ہم نے دیکھی ہیں, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, گورنمنٹ کی بہت بڑی نااہلی تھی, اس سے بڑا سیلف میڈ ڈیزاسٹر نہیں تھا. صحیح ہے. اور یہ جب ہم باتیں سن رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کنسنسس ابھی بلڈ کر رہے ہیں اس لیے ڈیلے ہو گیا ہے, ورنہ ایسی بات نہیں تھی. اگر کنسنسس بلڈ کرنے کی پرائرٹی ہوتی نا تو 4 بجے یہ بڑے میاں صاحب کو لاہور سے بائی روڈ نہ اسلام آباد بلاتے. وہ 4 بجے نکلے اسلام آباد صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے, اور کسی وجہ سے وہ شام کو نہیں نکلے تھے وہاں سے. سو دیٹ شوڈ کہ ایوری تھنگ دے تھاٹ واز ان پلیس. دیکھیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر انہوں نے کیا. آج آپ جو بلاول صاحب سے باتیں کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا انٹرویو, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو چل رہا تھا بعد میں, وہ تھا شہزیب کے پروگرام میں بول رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے بڑی ریویلنگ باتیں کی 2-4, اور جب ان سے بار بار ان سے پوچھا گیا کہ کیا مولانا صاحب غلط بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے ہماری طرف سے کمیونیکیشن کا ڈیزاسٹر ہوا ہے. اب کمیونیکیشن کا بڑا کلیئر ڈیزاسٹر. دیکھیے اگر زرداری صاحب پی ایچ ڈی ہے نا پاور پالیٹکس میں, تو مولانا صاحب بھی پی ایچ ڈی ہے پاور پالیٹکس میں. اب آپ نے ان کے ساتھ ساری نیگوسیشنز کے لیے کس کو بھیجا؟ آپ نے بھیجا, عہدوں سے بات نہیں بنتی, دونوں فیڈرل منسٹرز تھے, محسن نقوی کے اور آپ کے اعظم نذیر طارق صاحب کے. مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس کا تجربہ ہے ماضی میں مولانا صاحب سے نیگوسیشنز کرنے کا یا بڑی ڈیلز کرنے کا, جس کو کہتے ہیں نا بڑی پاور ڈیلز. بڑی پاور ڈیلز میں بہت فیکٹرز ہوتے ہیں. میرا خیال تھا رانا ثناء اللہ جائیں گے, میرا خیال تھا
اپنا ڈار صاحب جائیں گے، وہ لوگ جن کا ڈیکیڈز اولڈ ریلیشن شپ رہا ہے مولانا صاحب سے، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. آپ نے کل کے دونوں یہ نوبسز ہیں، جب آپ مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں اور اس گیم کو دیکھتے ہیں، یہ بالکل نیو کمرز ہیں. فیڈرل منسٹر ہونے سے نہیں ہو جاتا چیزیں. تو آئی تھنک دس واز اے بگ ڈیزاسٹر وہاں سے. اور پھر نظر آ رہا تھا کہ مولانا ایسی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب چاہنے کے باوجود ان کی سپورٹ نہیں کر سکے. کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ کوئی آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہے. بلاول بھٹو صاحب پہلے دن سے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کبھی ان کو پرابلم ہوتی ہے بجٹ کے اوپر، کبھی پرابلم ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر، کبھی صحیح پرابلم، بٹ وہ ایک لارجر پکچر کے تحت چلتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے کہا، اب اتنی بڑی انہوں نے بات کی آپ کے شو میں کہ جی میرا تو خیال تھا کہ ان کو پتا ہے اور ہی از آن بورڈ. اب یہ آن بورڈ ہونے کا تاثر کس نے دیا ہے؟ پھر یہ انہی دو لوگوں نے دیا ہوگا. ایک واحد آدمی تھے رانا ثناءاللہ جو کہتے تھے کہ گنتی پوری نہیں ہوئی، اب لگے ہوئے ہیں یہ وہ. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا گنتی پوری ہو گئی، طارق صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. تو مس کمیونیکیشن تو پھر کمیونیکیشن ٹیم کی طرف سے ہوئی ہے نا. سو اس سے بڑا سیلف میں ڈیزاسٹر میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا کیجولی کیوں لیا گیا. نہ آپ کے نمبر پورے، نہ آپ کی تیاری پوری، اور جن الائنس کو آپ نے لے کے ساتھ چلنا ہے ان کو آپ بہانا بھی نہیں دے رہے کہ وہ جیسے مرضی ہو آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں، لیکن آپ ان کو مواد نہیں دے رہے. آپ ان سے ڈرافٹ چھپا رہے ہیں. چلنے آپ سے میرے سے چھپائیں، مجھے سمجھ آتی ہے. ہمیں عقیل نہ بتائے، ہمیں سمجھ آتی ہے. بٹ جس بندے کے کرٹیکل ووٹس ہیں اور جس کو بہت زیادہ ایک پبلک سپیس چاہیے، جب ایک دم آپ نے ہوا بنا دی کہ جی مولانا صاحب تو مان گئے ہیں، تو ویسے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہوا تھا کہ میں اگر ابھی گیا تو ڈیل میکنگ نہ ہو. جیسے بھی آپ نے بات کی تو نہیں، آپ نے نہیں، رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوا کہ جی کیا مولانا صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ تو گورنرشپ کی، سینیٹرشپ کی، ان کا نہیں ایسے ہی تک ہمیں اس بات نہ کریں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھیے پہلے ہی مولانا صاحب کے لیے بہت مشکل تھا ان کے ساتھ چلنا. کو ہم سب نے کہنا تھا لو جی یہ ڈیل ہو گئی بھی، اور میرا خیال ہے ابھی بھی چلیں گے ان کے ساتھ اور چیزیں طے ہوئی بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اتنا بڑا مکہ سمجھ میں نہیں آتا. اور فیصل وابڈا کا بیان بھی ہمیشہ نوٹ کیجیے. انہوں نے بھی آج بات کرتے ہوئے کہا جی گورنمنٹ بڑی نااہل اور نالائق اور نکمی. یہ میں عقیل بھائی آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں، تو فیصل وابڈا صاحب ہمیشہ باتیں کچھ ایکو کرتے ہیں، ہر بات نہیں کچھ باتیں ایکو. گھبرا تو نہیں گئے وابڈا صاحب کی یہ بات سن کے؟ عقیل صاحب اس پہ سنیے، بریک کے بعد ذرا پوچھتے ہیں عقیل صاحب سے. پرائم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ آپ نے سنا کوئی اور نہیں بلکہ خود فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ کیا ایسے نااہل نکمے لوگوں سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ظاہر آپ کو ہی کہہ رہے تھے، کیا کہیے گا؟ دیکھیے بادامی صاحب، نااہلی تو تب ہوتی کہ جب چیز ٹیبل ہوتی اور اس پہ ووٹنگ ہوتی اور ووٹنگ پوری نہ ہو سکتی. دیکھیں ایک ڈرافٹ چل رہا تھا، ان سے ساری ایک براڈر کنسنسس کے اوپر باتیں چل رہی تھیں. ایک چیز ضرور ہے، میں مالک صاحب کی باتوں سے بھی کچھ ایگری کرتا ہوں، بلاول صاحب کی باتوں سے بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا صاحب کو، کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں آن اینڈ آف، ان لیگل ریفارمز پہ، جوڈیشل ریفارمز پہ، گائے بگائے اپنے اتحادیوں سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مولانا صاحب کو جب نمبرز کی کیلکولیشن ہوئی تو ان کو آج سے 3-4 مہینے پہلے کم از کم انگیج کرنا چاہیے تھا اور ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ، کیونکہ میرے سے تو ایڈوائز نہیں لی گئی، اور اگر میں ایڈوائز دیتا تو میں اس کا تھوڑا جو موڈس آپرینڈا تھا، طریقہ کار تھا، وہ بھی ایک سیاسی حوالے سے. دیکھیں سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا آپ کو سیاستدانوں کی، سیاسی لوگوں کی، سیاسی پارٹیز کی آپس میں رہتی ہے، ویدر دے آر ان پاور پالیٹکس یا اس کا سینٹر ہوں یا نہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ یہ مانتے ہیں نا کہ جب وہ اجلاس کال کر لیا گیا تب یو آر 100% شیور کہ نمبر پورے، انکلوڈنگ مولانا صاحب آف کورس، ورنہ اجلاس کال ہی نہیں کرتے. چونکہ بڑا امبیرسنگ تھا نا کہ چلو 4 گھنٹے بعد آ رہا ہے، چلو 4 گھنٹے بعد، چلو اتوار، چلو رات، چلو پیر. تو یہ آپ یو آر شیور کہ مولانا صاحب دے رہے ہیں ووٹ جب اجلاس بلایا تھا تب، ہے نا؟ جی ایبسولوٹلی. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی بتا دوں تاکہ مجھے مس کوٹ نہ کیا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اکارڈنگ ٹو آر انڈرسٹینڈنگ
ہماری جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی، جب بریفنگ بھی دے دی گئی اور تمام تر اس کے سیلینٹ فیچرز بھی بتا دیے گئے، اتحادیوں کے ساتھ تو ہوئی لیکن ان کے ساتھ بھی جب ہوئی تو ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کے اور زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی ایشو نہیں ہے، یا کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو پھر بعد میں اب جب جس طرح چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں پتہ چلا کہ جی اچھا نہیں، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے، اس کو اس لحاظ سے کنسیڈر کیا جائے. سو دین آبویسلی ورنہ ہی تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم اجلاس بلا لیں. تو کیوں آپ کے خیال میں مولانا صاحب نے آپ کو یہ امپریشن دیا کہ وی آر گڈ وتھ اٹ اور پھر بعد میں یہ کر دیا؟ کیوں کیا آپ کے خیال میں ایسا؟ دیکھیں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو ٹیم بھی گئی ہے اس کی بھی ملاقاتیں ہوئی. یہ ایک امپریشن شاید ہماری ہی غلطی ہے کہ ہمیں یہ امپریشن لے لیا دونوں طرف سے. ہم نے سمجھا کہ آبویسلی اب سیلینٹ فیچرز اس کے بتا دیے گئے ہیں، لیگل ٹیمز کی ڈسکشنز ہو گئی ہے. سو اس کے آگے تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اوور کانفیڈنٹ ہو گیا آبویسلی ہمیشہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہ ذرا سنائیے گا بھی کہ بلاول صاحب یہ 9 مئی کے حوالے سے بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حکومت کے پاس ثبوت ہے تو وہ دکھا دے. دیکھیں کیا 9 مئی کے حوالے جہاں تک خان صاحب کا اپنا کردار تھا مئی 9 کے حوالے سے، اس کا تفصیل تھوڑا بہت میڈیا کے تھرو ایک امپریشن ملتا ہے، پر میرا خیال میں حکومت کو لے کر آنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے. کیا ثبوت ہے کہ اس نے یہ ڈائریکٹ کیا، تو وہ ثبوت سامنے لے کر آئے اور وہ ثبوت کو آپ whichever لیگلی اس کو آگے لے کے جائے. حکومت کو سامنے لانا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہم نے پوچھا کہ ان آئینی ترامیم میں کچھ ایسا بھی ہو رہا تھا جس کے تحت سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل آسان ہو جاتا. تو یہ کیا سوال اور کیا جواب تھا، یہ بھی دیکھیے. تو جہاں تک اس ترمیم کے حوالے سے ملٹری ٹرائلز کے پروپوزل تھا، آئی وڈ سے ود ان دا وش لسٹ بالکل 2 پروپوزلز تھے. ایک ویسے جیسے ملٹری کورٹس پہلے بنائے تھے فور بلیکر دین بلیک ٹیررسٹ، جو ہم نے اے پی ایس کے واقعات کے بعد بنایا تھا، اور دوسرا کچھ آرٹیکل 8 کی ترمیم کے حوالے سے جو حملے ہوتے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پورا سلسلے کے حوالے سے یہ تھا کہ اس وقت ہم اس قسم کی آئین کے حق میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دا گورنمنٹ therefore would have the majority necessary for a constitutional amendment as far as the military courts. اگر حکومت واقعی سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہوگا کہ جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی اجلاس بلایا جائے. مگر اس وقت ملٹری کورٹس کو یا آرٹیکل 8 کی ترمیم کو عدالت کی ریفارمز کے ساتھ، وہ بھی جب آپ ایک نیا ادارہ قائم کر رہے ہو، آپ پورا عدالتی نظام کو طاقتور کر رہے ہو، اس وقت یہ فیصلہ میرے پارٹی کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا. سو شعیب شاہین صاحب کلیئر پوزیشن لے لی انہوں نے اس بات پہ ٹی وی پہ آ کے کہ پیپلز پارٹی، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو، ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی جس کے تحت سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل آسان ہو جائے. اس پرٹیکولر بات پہ آپ کیا اپریشیٹ کرتے ہیں بلاول صاحب کو؟ دیکھیں اچھی بات ہے، مگر جو وہ اور ظلم ڈھا رہے تھے اس ظلم پہ پھر مذمت بھی بنتی ہے. آرٹیکل 199 میں جو امینڈمنٹ آ رہی تھی، آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، آپ اس کا نام اس بندے کا صرف یہ جوڑ دیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ انوالو ہے، کوئی ریٹ جاری نہیں ہو سکے گی. یعنی نیشنل سیکیورٹی کی تعریف بھی نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی تعریف کیا ہوگی. اور اس کے علاوہ ای سی پی کو ایکسٹینشن دے دیں. اس کے علاوہ کسی بھی جج کو جو آپ کو ناپسندیدہ ہو اس کو ٹرانسفر کر دیں، اور دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنے کے بعد وہاں اگر وہ سینئر موسٹ بھی ہو جائے گا اس کو آپ نے چیف جسٹس نہیں بنانا، یعنی اس کو سزا دینی ہے. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اتنا بڑا حملہ کر دیا. سپریم کورٹ کو آپ نے سبارڈینیٹ کورٹ بنا دیا. فیڈرل کورٹ جو بنے گی جیسی تیسی بنے گی، کون بنائے گا اس کو بھی ایگزیکٹو بنائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہے. اچھا پھر بلاول صاحب نے کہا جی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس جائے گی وہ تو آپ پابند ہو جائیں گے. اگر یہ امینڈمنٹ آ جاتی، 3 نام یا 5 نام آتے اور ان میں سے منصور شاہ صاحب نہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ بات یہ تھی کہ جو کچھ یہ کرنے جا رہے تھے یہ اتنا بڑا بلنڈرز تھا. عام سٹیزنز آف پاکستان، عام سٹیزن چھوڑ دیں آپ ہماری پی ٹی آئی کو، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ چھوڑ دیں. میں خود 1 ہفتہ جیل میں رہ کر آ رہا ہوں، ابھی پرسوں آیا ہوں میں. بات یہ تھی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی نظر میں وہ ایک بلوچستان میں بیٹھنے والا
سینئر موسٹ وکیل 9 FIR میرے خلاف دہشت گردی کے ڈال دیں، دہشت گردی کے ابھی 2 پرچے کیے، کیوں؟ میں نے جلسہ کیا ہے اور اس جلسے کو اسلام آباد میں ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے مجھے جیل میں لے گئے۔ میرے دفتر میں جو کہ یہاں کوئی کرمنل بھی آ جائے واقعی ان کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج تک کی ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ وہ کسی بھی لیگل ایڈوائس کے لیے آیا ہے کہ وکیل کے دفتر سے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کہاں ہے چادر چار دیواری؟ اور اچھا لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے کوشش کی، پی ٹی آئی کے جب پارلیمنٹیرینز کا معاملہ ہوا پارلیمنٹ میں گھس کے، تو میں نے کوشش کی جناب، اتنے میں خان صاحب نے جناب پھر ایک ٹویٹ آ گیا ان کے اکاؤنٹ سے جی، جس سے سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ پی ٹی آئی اس ٹویٹ کو اون کرتی ہے کہ خان صاحب کی ہی الفاظ ہیں وہ؟ دیکھیں وسیم صاحب، ود ریسپیکٹ یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ بےایمانی کر رہے ہیں، ان کو شرم آنا چاہیے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تم اپنے آپ کو خالق کہتے ہو اور ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے آپ کو رشتہ دار اور پیروکار اتنی بری سنے جتنی بری آپ امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہو اور اتنی بری امینڈمنٹس کر کے اس کے اوپر آپ فخر محسوس کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب کے پاس اس کے پاس اس کے پاس جائیں جی، اگر مولانا صاحب مان جاتے یا کوئی لوٹے یہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، تو آپ کا حال ہے تو 1 گھنٹے میں ایکسپٹ ہو چکا ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ اس کے ذرا مسودہ تو پڑھیں۔ لیکن اب نہیں مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں زیر کرتے مسودہ وہ ہے ہی نہیں فائنل، وہ اصلی۔ اچھا لیکن چلے میں اس آگے بڑھتے ہوئے کون سا ہے نہیں، اب وہ تو اب ہے مسئلہ۔ اچھا لیکن یہ ٹویٹ کو عمران خان صاحب، یہ آپ اون کرتے ہیں خان صاحب کا ہی بیان ہے جس ٹویٹ میں بڑا مسئلہ بنا؟ دیکھیں میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے 1 دن ہوا ہے، میں تو جیل سے ابھی رہا ہو کر آیا ہوں، ابھی تو میں لوگوں کو ملتے ملاتے سارا چیزیں کر رہا ہوں، میرا تو رابطہ ہی نہیں ہوا۔ کل جاؤں گا خان صاحب کے ساتھ۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، خان صاحب جیل میں بیٹھا ہوا ہے، خان صاحب نے کوئی ٹویٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میں خود نہیں مطلب کہنے کی پوزیشن میں تو ہے نا کسی، مجھے پتا ہے کہ جس طرح آرٹیکل چھپ رہے ہیں نا ان کے، جس طرح جب آرٹیکل چھپوا سکتے ہیں تو اپنے بندے سے ٹویٹ تو کروا ہی سکتے ہیں نا اگر چاہیں۔ عمران خان کا ایک بات بتا دوں، عمران خان محب وطن لیڈر ہے نمبر 1، عمران خان ایک آنےسٹ لیڈر ہے، عمران خان کی فالوئنگ ہے 85% سے زیادہ۔ آج اگر ایک موسٹ پاپولر لیڈر کو دیوار کے ساتھ آپ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک کا بھی نقصان ہوگا، آپ کے اداروں کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ ان کٹ پتلیوں کے ذریعے جو غیر جمہوری حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہ پبلک کی خدمت ہوگی، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، نہ ہی فائنینشیل۔ ٹھیک ہے مالک صاحب، یہ اس میں بتائیں نا، یہ جو چاہیں آپ کر لیں، اگر ان کے پاس ہے کوئی ایویڈنس۔ ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ایویڈنس تھی نا تو لے آئے صاحب۔ ٹھیک ہے مالک صاحب کہہ دیا نا، ٹھیک ہے مالک صاحب، وہ یہ ذرا سیٹ بیک ہوگا عقیل صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ جو یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا نا کہ جناب ایسی کسی ترمیم کا تو ہم ساتھ ابھی نہیں دے پائیں گے کہ جس میں ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل آسان ہو جائے، یہ عدالتی ترمیم اس کو وہیں تک رکھیں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، یہ چینجز ہونی نہیں چاہیے، اس وقت اتنا ڈیفینیٹو نہیں ہے جتنا آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا مجھے وسیم بتائیں کون پورا سچ بول رہا ہے؟ گورنمنٹ یہ کوئی عدلیہ کے لیے نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سچویشن اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ساری موومنٹس ہو رہی ہیں، یہ کوئی عدالتی نظام کے اوپر نہیں ہے۔ ججز کا بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اس وقت ایکسپلینیشن دی الیکشن کمیشن کے سوال پہ، جب ان کو یہ اخبارات میں پڑھا، ٹی وی بھی دیکھا، لگتا تھا اگلے 18 گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں یہ ترمیمیں پاس ہو جانی ہیں، تو ججز کی اس پہ کلیریفیکیشن کرو تاکہ گورنمنٹ ان کے وہ سو کالڈ آزاد ممبر نہ توڑ سکے 3-4۔ ججز کے فیصلے بھی اس وقت آتے ہیں کلیریفیکیشن جب ججز کی اپنے کیمپس کی لڑائی کو ایک خاص ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی جوڈیشل ریفارمز اس وقت آتی ہیں جب خاص ججز کو انہوں نے فیور کرنا ہوتا ہے، اور جتنی ریفارمز آ رہی ہیں یقین مانیے اس سے نظام سے زیادہ وہ تو ہونی چاہیے تھی ٹیلر ٹو پیپل، جیسے وہ مسعود علی شاہ صاحب نے خود بتایا 2% سپریم کورٹ میں کیس پھنسے ہوئے ہیں، 15% پھنسے ہوئے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، 83% پھنسے ہوئے ہیں لوور جوڈیشری میں۔ گورنمنٹ کی کہاں ہے ریفارم لوور جوڈیشری میں؟ کہاں ہے ریسورسز بڑھانے کی بات؟ کہاں ہے ہائی کورٹس؟ اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ 209 چینج کریں گے تاکہ ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے اپنی منشا کے بغیر ان کو ٹرانسفر کر سکیں۔ یہ جو سارا شروع ہوئی تھی سو کال جوڈیشل ریوولٹ 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ یہ ہونے دیں بل پاس، آپ دیکھیں ایک دن آپ کو پتہ لگے گا وہ بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، دوسرا کوئی بیٹھا ہوا بلوچستان میں، سب کچھ دیز آر پاور گیمز۔ لیکن لاسٹ منٹ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر یہی سوال عقیل صاحب سے فائنل منٹ میں
آپ کے خیال میں کر پائے گی اب گورنمنٹ یا اب مشکل ہو گیا ہے؟ یہ بتا دیں بس. مالک صاحب پہلے آپ بتا دیں. نہیں یہ کر پائیں گے. میرا خیال ہے کہ جی ابھی مس ہینڈل بہت زیادہ ہوا ہے, اور ان کے ساتھ اپنا مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ چلیں گے, الٹیمیٹلی یہ باقی چلیں گے. یہ انہوں نے خود مس ہینڈل کیا سارا, اور لیک آف ایکسپیرینس اینڈ بیڈ چوائس آف میسنجرز, آئی تھنک یہ سب سے بڑے فیکٹرز ہیں. عقیل صاحب یہ تو آپ بڑے خوش تو بڑے ہوں گے, آپ کے خیال میں ہو جائے گا یہ کام, کب تک ہو جائے گا؟ جی دیکھیے there is a lot of common ground وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اتحادیوں کے ساتھ بھی, اپوزیشن کے ساتھ بھی, اور یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہو جائے گا. ایکسپیکٹیشن یا تو پیشن کو بھی میرے سے نہ کروائیں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سون انشاءاللہ ہو جائے گا. You learned your lesson. اور یہ شعیب صاحب آخر وسیم صاحب ان پٹ لے لیں, یہ اول تو کر نہیں پائیں گے, ورنہ ایک بات بتا دوں, پھندا انہی کے گلے میں آئے گا, ایک وقت آئے گا. یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ والے تو بھاگ جائیں گے, لیکن پھندا انہی کے گلے میں آئے گا جو آج یہ پارلیمنٹیرین سو کارڈ گھومتے پھر رہے ہیں اور یہ چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں. کس نے سیکھا ہے ماضی سے؟ یقین مانے یہاں سب نے قسم کھائی بھی, ماضی سے کسی نے نہیں سیکھنا. مالک صاحب ہم نے تو سیکھ لیا ہے, ہم سے تو 3.5 سال کی اقتدار کے علاوہ ہمیں کب ملا ہے. اب ہم آئیں گے اقتدار میں, پھر ہمیں کہنا اب آپ غلط کر رہے ہو. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں موقع دیا, آپ نے ہمیں کہنے کا موقع نہیں دینا خدا کے واسطے جو ہی پلیز. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا, فرق نظر آئے گا. آئی ہوپ سو انشاءاللہ, لیٹس سی. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے آج کا دن ظاہر 12 ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب. ایک بار پھر سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت مبارکباد, اس دعا کے ساتھ کہ وطن عزیز میں ایک ایسا ماحول پروان چڑھے کہ جہاں پر اختلاف رائے بالکل موجود رہے, ہر کوئی اپنی رائے پہ قائم رہے, کسی پہ کوئی تشدد نہ ہو اس بات کے لیے کہ اپنی رائے تبدیل کریں, لیکن دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا سیکھا جائے. اور اگر کوئی کی رائے سے مخالف رائے رکھتا ہے تو اس کو جھوٹا ایجنٹ یا فلاں یا فلاں یا فلاں نہ سمجھا جائے, نہ گردانا جائے, اور اس کی تہمت نہ لگائی جائے. کو ایگزسٹنس کا, ٹالرنس کا, پیشنس کا ماحول پروان چڑھایا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ والا جو منظرنامہ ہے وہ آقا کی تعلیمات سے زیادہ نزدیک تر ہے بنسبت پچھلے والے منظرنامے کے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.